बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, सूरत अनफ़ाल हम पढ़ रहे थे और सूरत अनफ़ाल के 2 रुकू हमारे कंप्लीट हो चुके थे, आयात 1 से लेकर 19 तक। उन आयात का हमने लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमा भी किया था और आपको उसकी तशरीह भी बताई गई थी। आज जो है हम रुकू नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और उसमें जो है वो आयात जो है 20 से लेकर 28 तक हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगों, आमनू, ईमान वालों या जो ईमान लाए, अतिउल्लाह, अताअत करो अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की, वला, और ना, तवल्लौ, रूगर्दानी करो, अनहु, उनसे, व अंतुम, और तुम, और हो तुम, तस्माऊन, सुनते। ए ईमान वालो, खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलो और उससे रूगर्दानी ना करो और तुम सुनते हो। वला, और ना, तकूनु, होना या हो जाना, काफ मैंने तरह या जैसे, अल्लज़ीना, उन लोगों की तरह ना हो जाना, कौलू, जो कहते हैं, समिअना, हमने सुन लिया, वहुम ला यस्माऊन, और वो नहीं सुनते। और उन लोगों जैसे ना हो जाना जो कहते हैं कि हमने खुदा का हुक्म सुन लिया मगर हकीकत में वो नहीं सुनते। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि ए लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह पर, तो फिर वो मुसलमान, अल्लाह ने फरमाया कि वो मुसलमान के साथ है। ठीक है, अब ईमान वालों को अल्लाह ताला हदायत फरमाता है कि उनका मामला खुदा और रसूल के साथ होना चाहिए कि वो अल्लाह ताला की नुसरत और हिमायत के मुस्तहिक हो जाएं। ठीक है, और ये बता दिया कि एक मोमिन सादिक का काम यह है कि वो हिम्मतन होकर अल्लाह और उसके रसूल का फरमा बरदार हो जाए और ज़माने के हालात ख्वाह कितना ही खुदा और रसूल की नाफरमानी पर मजबूर करें, तुम क्या करो, उससे रूगर्दानी ना करो। जब वो अल्लाह की बातों को सुन चुका, ठीक है, और तस्लीम कर चुका, तो किसी भी हाल में उससे मुँह ना फेरे, क्योंकि अल्लाह और उसकी रसूल की नाफरमानी करना मुनाफिकों का शेवा है, यानी उनका ये जो है वो तौर तरीका है कि वो अल्लाह और उसके रसूल की जो है वो क्या करते हैं, नाफरमानी करते हैं। अब आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि सूरत अनफ़ाल की इस पिछली आयत में मोमिन को ताकीद की जा रही थी कि इस्लाम कबूल कर लेने का क्या तकाज़ा है कि वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर अमल किया जाए, उस पर अमल करें। और अमल के लिए ज़रूरी होता है कि मुखातिब की बात को पूरी तवज्जो से सुना जाए ताकि अमल करने में आसानी हो। और ये मोमिनीन के शान शायान नहीं कि वो खुदा और उसके रसूल के हुक्म को लापरवाही से सुने, क्योंकि सुनने को तो मुनाफिकीन भी सुनते, तो मुनाफिकीन भी हैं अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन को, लेकिन उसका एतराफ़ भी करते थे और कि हमने सुन लिया, लेकिन चूँकि इनकार इरादा अमल करने का नहीं होता था इसलिए बगौर नहीं सुनते थे। यानी वो कहते थे हमें जब इस पर अमल ही नहीं करना तो उसको बगौर क्यों सुने, इसको गौर से क्यों सुने। ठीक है, हालांकि ये लोग तो हुज़ूर सल्लम के पास भी बैठे थे, सुनने को कान भी रखते थे, लेकिन फिर भी बात को तवज्जो से अमल करने की नीयत से नहीं सुनते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि उन लोगों जैसे ना हो जाना जो कहते हैं हमने सुन लिया लेकिन वो नहीं सुनते। ना सुनने से मुराद क्या है कि उनके कान और समाअत तो मौजूद थी, लेकिन क्या था कि वो लोग जो हैं वो उस पर अमल करने की नीयत से नहीं सुनते थे, उसको गौर से नहीं सुनते थे। ठीक है, आयत नंबर 22 देखिएगा। इन्ना, बेशक, शर्र, बदतरीन, दवाबी, बेशक बदतरीन चलने फिरने वाले जानदार, दवाब कहते हैं चलने फिरने वाले जानदारों को। ठीक है, इंदल्लाही, अल्लाह के नज़दीक, बदतरीन जानदार अल्लाह के नज़दीक कौन है, सुम्मु, जो बहरे हैं, बुकमु, जो गूंगे हैं, सुम्मुल बुकमु, जो गूंगे और बहरे हैं, अल्लज़ीना, वो लोग, ला याकिलून, जो अकल नहीं रखते या जो नहीं समझते। देखें कि दर हकीकत जो है वो कुछ शक नहीं कि खुदा के नज़दीक तमाम जानदारों से बदतर बहरे गूंगे वो लोग हैं जो कुछ नहीं समझते। वलौ, और अगर, आलिमा, जान ले, अल्लाह फ़ीहिम, उनमें, खैरन, भलाई, ला अस्माअहुम, तो ज़रूर उनको सुनने की तौफ़ीक बख्शता। वलौ, और अगर, अस्माअहुम,
اور اگر آپ سنا دیں ان کو لتولوا تو ضرور ناگردانی یعنی ضرور جو ہے وہ روگردانی کریں گے اس سے، وہم معرضون اور وہ معرضون منہ پھیرنے والے ہیں، یعنی اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر اس سے بھاگ جاتے۔ اب دیکھیے ان آیات میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین تخلیق جو ہے وہ انسان ہے۔ سب سے بہترین تخلیق کیا ہے؟ انسان۔ اللہ نے اسے سننے، بولنے، سمجھنے کی صلاحیت دے کر تمام مخلوقات پر جو ہے وہ اس کو ترجیح دی ہے، اس کو برتری دی ہے، اس کو اشرف المخلوقات بھی کہا ہے۔ ان خوبیوں میں عقل کا جوہر جو ہے وہ سب پر حاوی ہے، اور عقل یعنی سب سے بڑا جوہر ہے، اس کا سب سے بڑی خوبی ہے عقل کی۔ اب ظاہر ہے کہ اتنی خوبیوں اور صلاحیتوں کے ہوتے وہ انسان کا طرز عمل ایسا ہونا چاہیے کہ پتہ چل سکے وہ ان کی عطا کردہ خوبیوں سے بھرپور کام لے رہا ہے، لیکن اگر وہ حق اور باطل میں ہی امتیاز کرنے سے قاصر ہو، اس میں فرق ہی نہ کر سکے، تو پھر اس میں حیوانوں میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ حیوان بھی تو حق اور باطل میں فیصلہ نہیں کر سکتے، ان کو نہیں معلوم کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو اگر انسان بھی ایسے نہیں کر سکتا تو پھر کیا ہے، اس میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ حیوانوں میں تو یہ صلاحیت رکھی ہی نہیں ہے کہ ان میں عقل بوجھ اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن میں ایسے لوگوں کو شرد دوابی یعنی جانوروں سے بھی بدتر کہا ہے، یعنی مسلمان انسان ہونے کے باوجود بھی ان میں وہ صلاحیت موجود نہیں ہے جو کہ انسان میں ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 23 میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کافروں اور منافقوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بھلائی کی جڑ ہی نہیں ہے، کیونکہ حقیقی بھلائی انسان کو اس وقت ملتی ہے جب اس کے دل میں طلب حق کی سچی تڑپ ہو اور نور ہدایت قبول کرنے کی طاقت بھی ہو۔ جو قوم حق کو حاصل ہی نہیں کرنا چاہتی اور اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر چکی ہو، آہستہ آہستہ اس میں حق قبول کرنے کی طاقت بھی نہیں رہتی۔ اس لیے جو ہے وہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر اللہ ان کے دلوں میں جو ہے وہ بھلائی قبول کرنے کی صلاحیت دیکھتا تو ان کو ضرور ہدایت دیتا۔ اگر اس وقت انہیں آیات سنا اور سمجھا دی جائیں تو یہ ضدی اور متکبر لوگ سمجھ کر بھی اس کی ہدایت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، یہ اتنے ضدی ہیں کہ تب بھی جو ہے یہ اس کے پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بدترین جاندار جو ہے وہ ان لوگوں کو کہا جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے باوجود بھی جو ہے وہ عقل نہیں رکھتے اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ نیکسٹ دیکھیے گا، یا ایھا الذین، اے لوگوں، آمنو، ایمان والوں، اے ایمان والوں، استجیبو، حکم مانو، للہ، اللہ کا، ولرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اذا، جب، دعاکم، تمہیں بلائے، یعنی جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو ان کا حکم مانو، لما، اس کام کے لیے، یحییکم، زندگی دے تمہیں، ٹھیک ہے، اس کام کے لیے جو تمہیں زندگی دے، یعنی اللہ تعالیٰ، اے ایمان والو، خدا اور اس کا رسول جب تمہیں جو ہے وہ بلائے کس چیز کی طرف، ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی بخشتا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول تمہیں ایسے کام کی طرف بلاتا ہے جو تمہیں کیا بخشتا ہے؟ زندگی بخشتا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحول، حائل ہوتا ہے، بینا، درمیان، مرئی، آدمی کے، وقلبہ، اور اس کے دل کے، وَأَنَّهُ، اور بے شک، الیہ، اس کی طرف، یعنی وہ اس کی طرف، تحشرون، جمع کیے جاؤ گے، یعنی تم جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کس بات کی وضاحت فرمائی کہ خدا اور رسول تمہیں جس کی طرف دعوت دیتے ہیں ان میں تمہاری ہی بھلائی ہے، ان کی دعوتی پیغام تمہارے لیے دنیا میں عزت اور اطمینان کی زندگی اور آخرت میں ہمیشہ کی زندگی کا پیغام ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی یہ شان نہیں کہ وہ خدا اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہیں جس طرف سے وہ کہیں، جب کہ سب کام چھوڑ کر وہاں پہنچیں، یعنی ان کے لیے عیب نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم نہ مانیں۔ اس آیت میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ انسان کی سوچ اور افعال میں حکمت کا خاص قانون فرما دیا گیا ہے کہ جو اس کے ارادوں اور دل کے درمیان بدلتا رہتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیکی سے برائی کی طرف مائل ہوتا ہے اور کبھی شر سے خیر کی طرف، کیونکہ انسانی فلاح اور خیر کا اصل مرکز جو ہے وہ دل ہے۔ اس کے ہر وقت نگرانی اور محاسبہ ضروری ہے، کیونکہ سب نے لوٹ کر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ تو جو دل
اس بات پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی غفلت کی زندگی جو ہے وہ نہیں گزار سکتا، جس کو اس بات پر مکمل یقین ہو جائے۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا، واتقوا اور ڈرو، فتنتاً فتنہ سے، لا تصیبن جو نہ پہنچے گا، الذین صرف ان لوگوں کو جو ظلموا ظلم کرتے ہیں، منکم تم میں سے، خاصتاً خاص طور پر، واعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ دیکھیے، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے تحت انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں، اور جان رکھو خدا جو ہے وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں کیا فرمایا؟ اس آیت مبارکہ میں دیکھیے ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، فتنہ۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ بیان فرمایا کس چیز کا؟ ڈرو فتنے سے۔ اب فتنے سے کیا مراد ہے؟ جس سے ڈرنے کو کہا جا رہا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ جب واقع ہونے میں آئے گی تو بلا امتیاز گناہ گار اور بے گناہ سبھی کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی، یعنی واقع ہونے والی سے مراد اللہ کا عذاب جب وہ آتا ہے تو پھر گناہ اور گناہ گار اور بے گناہ سب اس کے میں لپیٹ میں آ جاتے ہیں، پھر ظالم اور مظلوم ایک ہی صف میں ہوں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہے کہ آخر یہ فتنہ کیا ہے، یعنی اس فتنے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ تو علماء کرام کی رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے وہ گناہ مراد ہے جو اس قدر مہلک ہیں، یعنی ہلاک کرنے والے ہیں کہ ان کے اثرات صرف کرنے والوں تک ہی نہیں محدود رہتے بلکہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اس لیے ان کو روکنا سبھی پر فرض ہے، خاص طور پر ان لوگوں پر جو نیک اور متقی ہیں، لیکن اگر وہ اپنی تمام تر پارسائی کے باوجود اس فرض کی ادائیگی سے گریز کرتے ہیں تو پھر اللہ کے نزدیک یہ گناہ کرنے والے نا گناہ کرنے والے یکساں مجرم ہیں۔ اللہ کے نزدیک وہ دونوں برابر ہیں، کیونکہ ایک تو وہ گناہ، ایک جو گناہ کرنے والا وہ تو گناہ کر رہا ہے، لیکن جو گناہ کو کرتا ہوا دیکھ رہا ہے بلکہ اس کو روک بھی نہیں رہا تو وہ بھی اس میں کیا ہے؟ برابر کا شریک ہے۔ ظاہر ہے وہ بھی اس میں برابر کا شریک ہے کہ وہ اس کو روک نہیں رہا، اس کو گناہ کو ہوتے دیکھ رہا ہے۔ نیکسٹ آیت نمبر 26 دیکھیے گا، وَاذْكُرُوا اس وقت کو یاد کرو، اِذْ جب، انتم تھے تم، قلیل تھوڑے، مستضعفون کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض زمین میں، تخافون ڈرتے رہتے تھے، ان یتخطفکم الناس یہ کہ لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں یا اڑا نہ لے جائیں، فآواکم پس میں نے تم کو ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ اور تمہاری مدد کی، بِنَصْرِهِ اپنی مدد کے ذریعے، وَأَيَّدَكُمْ اور تقویت دی تم کو، بِنَصْرِهِ اپنے مدد کے ذریعے، وَرَزَقَكُمْ اور رزق دیا تم کو، مِنَ الطَّيِّبَاتِ پاکیزہ چیزیں کھانے میں دی تمہیں، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی بے خانمہ نہ کر دیں، تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ تم اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ ٹھیک ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے قلیل تعداد میں تھے اور بے سر و سامان تھے اور ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تم پر حملہ کر کے تمہیں اچک نہ لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں تمہارے لیے ایک مستقل ٹھکانہ مہیا کر دیا، یعنی جو لوگ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے ان کے بارے میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہیں مدینہ منورہ میں ایک مستقل ٹھکانہ مہیا کر دیا، وہاں کے لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت اور الفت پیدا کر دی اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، پھر بدر کے موقع پر انہی لوگوں کے ذریعے تمہیں قوت اور طاقت بھی دی، تمہارے بڑے بڑے دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ روزگی کا بھی انتظام فرمایا اور اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا تاکہ تم ہر حال میں جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 27 دیکھیے گا، یا ایھا الذین اے لوگو ایمان والو، آمنو ایمان والو، لا تخونوا نہ خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں۔ ٹھیک ہے، اللہ کی و رسولہ اس کے رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو، وتخونوا اور نہ خیانت کرو، ٹھیک ہے، اماناتکم اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون اور ان باتوں کو تم جانتے ہو۔ اے ایمان والو، نہ تو خدا اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت کرو، نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم ان باتوں کو خوب جانتے ہو۔ واعلموا اور جان رکھو،
انما بے شک اموالکم تمہارا مال و اولادکم اور تمہاری اولاد فتنۃ آزمائش ہے یا فتنہ ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ عندہ اس کے پاس اجر عظیم بڑا اجر ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا اس آیت مبارکہ میں کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی تو کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی قسم کی خیانت بھی نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، یعنی خدا اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اگر زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو کفار جیسے کام نہ کرو، یعنی اپنے نفس اور اپنے استعمال کی ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں دی ہے اس میں دھوکے اور فریب سے کام نہ لو۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں تمہاری باتوں کو دیکھ رہا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بھی امانت سے کام لو اور دیانتداری کا خاص خیال رکھو۔ آدمی اکثر مال اور اولاد کی خاطر بندوں کی چوری کرتا ہے۔ انسان کے اخلاق اور ایمان میں جو چیز خلل ڈالتی ہے اور جس کی وجہ سے منافقت اور غداری، دوسروں کی جاسوسی اور خیانت میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اپنے مالی فائدے کے لیے ہوتا ہے اور اپنی اولاد سے بے حد زیادہ محبت کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیانتداری کی جو قیمت ہے وہ یہاں کے مال اور اولاد سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے کیا فرمایا کہ تمہاری مال اور تمہارا اولاد تمہارے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ دنیا ایک آزمائش گاہ ہے جہاں انسان کو جس طرح کی سختیاں ہیں، آزمائشوں سے واسطہ کرنا پڑتا ہے، تو اس کو جو ہے ثابت قدم اس میں رہے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مومن کا قید خانہ قرار دیا ہے۔ وسلم فرمایا نا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت ہے، حدیث مبارکہ ہے، اس لیے مسلمانوں کے لیے قید خانہ قرار دیا گیا ہے۔ انسان جب تک اس دنیا میں رہتا ہے یہ آزمائش اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، بعض اوقات تو اس کو راہ راستے سے ہٹا دیتی ہیں اور بعض اوقات ان کو جو ہے وہ آزمائشوں سے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن سب سے 2 بڑی آزمائشوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اس سے کون سی آزمائش ہے؟ مال اور اولاد۔ دنیا میں رہنے کے لیے مال اور اولاد کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے شریعت نے حلال طریقے سے مال دولت حاصل کرنے پر کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن یہ اسی حد تک بجا ہے جب تک اسلامی تعلیمات کے دائرے میں رہے۔ اگر خواہش زر اسلامی حدود سے تجاوز کرنے لگے تو پھر یہ سراسر خسارے اور نقصان کا باعث ہے۔ دوسری آزمائش اولاد ہے۔ اولاد کی محبت یوں تو فطری امر ہے، لیکن حد سے بڑھی ہوئی محبت انسان کی دنیا تو کیا آخرت تک برباد کر دیتی ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ ان دونوں کو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے تابع رکھے۔ الحمدللہ اسٹوڈنٹس، ان آیات کا جو ہے وہ آیات نمبر جو ہے وہ 20 سے لے کے ہمارا 28 تک اس کا بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح اور اس کا لفظی ترجمہ بھی آپ کو کروا دیا گیا۔ اب ان آیات سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ الفاظ معنی ہیں، ان کو آپ کو ایک دفعہ ٹیلی کروا دیتی ہوں، آپ نے وہ بھی ان کی ترجمے کے ساتھ اچھے سے یاد کرنے ہوں گے۔ نمبر 1 پہ دیکھیے گا، شر الدوابی بدترین قسم کے جانور، استجیبو حکم مانو یا پکار کا جواب دو، یحولو حائل ہوتا ہے، مستضعفون مغلوب یا بے زور، یتخطفا وہ اچک لے جائے، لا تخونو تم خیانت نہ کرو۔ اسٹوڈنٹ آپ نے آیت کے جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ ساتھ ان الفاظ معنی کو بھی اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ان آیات سے ریلیٹڈ جو ہے وہ شارٹ کوسچنز اور MCQs ہے وہ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اسٹوڈنٹ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔